प्यारे बच्चों, आज हम आपकी दरसी किताब के सबक 11 का मुताला करने जा रहे हैं। देखिए, जिसमें गज़ल के हवाले से बात करनी है और हम इससे पहले ख्वाजा हैदर अली आतिश की हालात ज़िंदगी और उनके शायरी की खसूसियात पढ़ चुके हैं और उनकी एक गज़ल का मुताला मैं तशरीह के कर चुके हैं। आइए हम उनकी गज़ल नंबर जो 2 है, आपके कोर्स में शामिल है, उसका मुताला करते हैं। सबसे पहले हम अपने तरीक़े से उसको, जो हमारा तरीक़ा रहा है कि गज़ल को एक मरतबा वैसे ही एक बावाज़ बुलंद पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद एक एक शेर की तशरीह करेंगे और सवाल व जवाब हल करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं और आप तैयार हो जाइए। ये गज़ल आपके स्क्रीन पर उभर करके आई है और देखिए क्या उसमें आतिश, जो लखनऊ के शायर थे, उस्ताद शायरों में उनका शुमार होता है, वो कहते हैं। सबसे पहले मतला देखिएगा कि ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते, पैगंबर न मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, पैगंबर न मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बाने गैर से क्या शरह आरज़ू करते, ज़बाने गैर से क्या शरह आरज़ू करते, मेरी तरह से महो महर भी है आवारा, महो महर भी है आवारा, मेरी तरह से महो महर भी है आवारा, किसी हबीब की ये भी हैं जुस्तजू करते, किसी हबीब की ये भी हैं जुस्तजू करते, और वो जाने जा नहीं आता तो मौत ही आती, वो जाने जा नहीं आता तो मौत ही आती, दिलो जिगर को कहाँ तक भला लहू करते। और मख्ता फरमाते हैं कि न पूछ आलमे बरगश्ते ताली आतिश, न पूछ आलमे बरगश्ते ताली आतिश, बरसती आग जो बारह की आरज़ू करते, बरसती आग जो बारह की आरज़ू करते। तो इस तरह से हमने उनकी गज़ल के शेर पढ़े, मतले से लेकर के मख्ते तक। आइए अब इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मतला आया है आपकी स्क्रीन पर, उसको पढ़ते हैं और उसके बाद उसकी तशरीह करते हैं। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। आतिश लखनवी जो लखनऊ के हो गए थे, फैज़ाबाद में तो पैदा हुए थे, उन्होंने वहाँ पर मेहनत करके उस्तादी का दर्जा हासिल किया था। वो फरमाते हैं, शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश गज़ल के मतले में फरमाते हैं कि हमारी दिली ख्वाहिश थी कि हम अपने महबूब को खूबसूरती के मामले में फूल के बराबर बैठाते और बेचैन व बेकरार होकर बुलबुल की तरह से गुफ्तगू करते, मगर अफसोस कि हमारी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। जब कोई किसी से मोहब्बत करता है या किसी को चाहता है तो ये चाहता है कि उसकी खूबसूरती की तारीफ उसके बराबर वाले के साथ की जाए। तो वो फूल की तरह से अपने महबूब को आतिश साहब समझ रहे हैं और उनकी कोशिश ये थी कि वो साथ बैठते, और बुलबुल जिस तरह से फूल पर आशिक होता है, फूल को चाहता है और वो बेकरार होकर के उससे साथ बात करता है, तो वो उनको पूरा ना हो सका, उनका ये काम, उनकी हसरत, उनकी ख्वाहिश, उनकी तमन्ना ये पूरी ना हो सकी और वो उससे महरूम ही रहे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम, और उनकी ख्वाहिश तो पूरी ना हो सकी, अब दूसरे शेर में क्या कहना है। आइए, पैगंबर न मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, पैगंबर मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, मतलब उनको पैगंबर नहीं मिला। ज़बाने गैर से के शरह आरज़ू करते। अपने इस शेर के अंदर आतिश लखनवी क्या कहना चाहते हैं, आइए गौर करते हैं।
شاعر آتش فرماتے ہیں کہ چلو یہ اچھا ہی ہوا. یہ خوب ہوا جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اچھا ہی ہونا. خوب ہوا اور خوب ہی ہوا تو اچھا ہی ہوا کہ ہماری بات کو محبوب تک پہنچانے کے لیے ہمیں کوئی پیغام پہنچانے والا پیغمبر نہیں ملا. پیغمبر کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو. پیغامبر بھی بولتے ہیں اور پیغمبر بھی بولتے ہیں. پیغام مانے بھی سندیش، میسیج. تو یہ اچھا ہی ہوا کہ ہمیں کوئی پیغمبر نہیں ملا. کیوں اچھا ہوا یہ دیکھیے کہ ورنہ غیر کی زبان سے شاید ہماری بات محبوب تک پہنچ پانا ممکن بھی نہ تھا. مطلب ہم جو کہنا چاہتے تھے، ہمارے دل کی خواہش کیا تھی، ہماری آرزو کیا تھی، ہم یہ چاہتے تھے، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے، اس کو کس طرح سے تو غیر کی زبان سے ہماری تمنائیں اپنے محبوب تک پہنچاتے، تو یہ اچھی بات نہیں تھی. تو یہ اچھا ہی ہوا. یعنی غیر کے سامنے ہم اپنی خواہش کا اظہار کیسے کرتے؟ ہم اپنی خواہش جو تھی، ہماری جو تمنا تھی، ہماری جو حسرت تھی، ہم کیسے اس کے سامنے رکھتے؟ اس لیے ہمیں کوئی پیغمبر میسر نہیں ہوا تو اچھا ہی ہوا، خوب ہوا. دیکھیے تیسرا شعر آپ کے سامنے آ گیا. میری طرح سے مہو مہر بھی ہے آوارہ. میری طرح سے یعنی میں جس طرح سے آوارہ ہوں، مطلب جو میں مارا پھرنے والے کو آوارہ کہتے ہیں، اور اس سے کوئی چیز حاصل کرنی ہو اور وہ اس طرح سے بھی آوارگی کہی جاتی ہے. تو میری طرح سے مہو مہر بھی ہے آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہے جستجو کرتے. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس شعر میں؟ دیکھتے ہیں. آئیے. شاعر آتش لکھنوی فرماتے ہیں کہ میری طرح سے سورج و چاند مہو مہر بھی کسی کے عاشق ہیں، کسی کو چاہتے ہیں، کسی کی جستجو، کسی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. اسی لیے وہ اپنے محبوب کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. یہ شعر حسن تعلیل کی بہترین مثال ہے. یعنی کہنے کا یہ ہے مقصد کہ ہر جو چیز اللہ نے یا قدرت نے بنائی ہے، وہ جس طرح سے سورج اور چاند ہے، اسی طرح سے دوسری شے بھی کسی نہ کسی چیز کی آرزو میں لگی ہوئی ہے. اور یہ سب بھی میری طرح سے ہی لگتے ہیں، میری طرح سے ہی آوارہ لگتے ہیں. انہیں بھی کسی کی تلاش ہے، جس طرح سے مجھے محبوب کی تلاش ہے. اب عشق کے حقیقی کی طرف چلیں کہ زندگی بھر بندہ جو انسان ہے اپنے محبوب حقیقی یعنی رب کی تلاش میں لگا رہتا ہے. تصوف کی مثال بھی اس میں بہت اچھی ہے کہ وہ تلاش میں لگا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی تلاش ہو کہ اسے اس کے رب کی رضا مل جائے، اس کی مرضی حاصل ہو جائے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرنے لگے. تو یہ کسی نہ کسی کی تلاش میں لگا ہوا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. وہ جانے جاں نہیں آتا تو موت ہی آتی. وہ جانے جاں نہیں آتا تو موت ہی آتی. دل و جگر کو کہاں تک بھلا لہو کرتے. لہو کرنا ہوتا ہے کہ اتنی محنت کرنا یا اتنا اپنا خون جلا دینا، خون بہانا، یہ سب طرح کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. اس شعر میں آتش لکھتے ہیں کہ میرا محبوب ہمیشہ آنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن آتا نہیں ہے. وعدہ تو کر لیتا ہے لیکن آتا نہیں ہے. وہ وعدہ کبھی پورا نہیں کرتا، وعدہ بھی پورا نہیں کرتا. وعدہ کر لیا پورا نہیں ہو رہا، اور اس کی وعدہ خلافی کے سبب اس کا چاہنے والا موت کی تمنا اور دعا کرتا ہے. موت کی تمنا کرنے لگتا ہے جب وہ نہیں آتا وعدہ خلافی، کہ اب وہ نہیں آتا، چلو موت ہی آ جائے. کہ روز روز رونے کے لیے جگر کہاں سے لاؤں. کہ بھئی روز روز اس کی یاد میں رو کر کے جگر کہاں تک لاؤں. ایسا کوئی جگر ہی نہیں ہے، ایسا کوئی دل ہی نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس کو روز روز یاد کر کے روؤں. ایک دفعہ موت آ جائے تو ہمیشہ کا رونا ختم ہو جائے. اچھا تو یہ ہے کہ محبوب کی جدائی برداشت سے باہر ہے. اب برداشت کی طاقت بھی میرے اندر ختم ہو گئی، اس لیے اب یہ باہر ہے. اگر وہ نہیں آتا تو موت ہی آ جائے
تاکہ مجھے اس جدائی اور وعدہ خلافی سے تو نجات مل جائے. یعنی مجھے وہ نہیں آتا ہے، اس کی یاد تڑپاتی ہے، اس کی یاد میں بے چین و بے قرار رہتا ہوں. تو اگر وہ نہیں آتا ہے تو موت آ جائے، اور موت آ جائے گی تو میرے جو یہ تکلیف ہے یاد کی، اس سے ملنے کی بے چینی ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی، اور اس کی ایک جو وعدہ خلاف کی بات ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. اور وہ نہیں آتا تو موت آ جائے تو میں یہ روز روز کا مرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، ایک دفعہ موت آ ہی جائے. اب آپ کے سامنے غزل کا اور ایک شعر آیا ہے، اس کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا تشریح کی طرف چلتے ہیں. نہ پوچھ عالم برگشتہ تالی آتش، برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے. شاعر اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آتش کا مقطع ہے، آتش نے اپنا نام استعمال کیا ہی ہے. غزل کے آخری شعر میں آتش فرماتے ہیں کہ اے آتش، تیری تو قسمت اتنی خراب ہے کہ اگر تو پانی کی خواہش کرتا ہے تو پانی کی جگہ آگ برسنے لگتی ہے. تیری قسمت، تیری تقدیر، اب ہندی میں کہوں تو بھاگیہ اتنا خراب ہے کہ تو اگر پانی کی خواہش کرتا ہے، بارہ یعنی بارش کی خواہش کرتا ہے تو آگ برسنے لگتی ہے. یعنی کہ جو تو چاہتا ہے آتش، نتیجہ اس کے برعکس اور خلاف نکلتا ہے، اس کے خلاف نکلتا ہے، اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی اس کا الٹا ہو جاتا ہے. بالکل جو چیز دعا میں مانگی گئی اس کا نتیجہ تبدیل ہو کر کے ملتا ہے، بدل کر کے ملتا ہے. کہ وہی چاہتا ہے کہ مجھے تو خوشی حاصل ہو تو غم مل جاتا ہے. تو اس کی تقدیر ہی خراب ہے. آتش، تیری تقدیر میں یہ خوشیاں لکھی ہی نہیں ہیں، تو جو چاہتا ہے تو وہ تجھے نہیں حاصل ہوتا. تو اس طرح سے آپ کی یہ غزل مکمل ہو گئی، ہم نے تشریح بھی کی. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور سوالات کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے سامنے لفظ و معنی آئیں گے، جو اس میں مشکل لفظ ہیں ان کے معنی آپ کو بتاتا ہوں. شرح آرزو، شرح آرزو یعنی خواہش کا اظہار. آوارہ، پریشان، مارا مارا پھرنے والا. برگشتہ، منحرف یعنی انحراف کرنے والا، الگ اس سے دور ہو جانے والا. پھرا ہوا. تالے، برگشتہ تالی پڑھا ہے نا، تالے مانے قسمت، نصیب. برگشتہ تالی قسمت کا مخالف ہونا یعنی بد نصیبی، بد قسمتی بھی کہا جا سکتا ہے. ماہ مانے ماہ، بارہ مانے بارش. اس طرح سے آپ کی اس غزل میں یہ مختصر سے مشکل لفظ تھے جن کے معنی آپ کو بتا دیے. آگے بڑھتے ہیں. اب ہمارے سامنے دیکھیے گا اسکرین پر ابھرا ہے، غور کرنے والی بات آپ کے سامنے آئی ہے. اب اس غزل میں آپ کو کیا غور کرنے والی بات اور کیا خوبی ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں. مطلب میں طرز کلام کی برجستگی اور سادگی کے ساتھ ساتھ گفتگو اور مکالمے کے انداز نے ڈرامائی کیفیت پیدا کر دی ہے، جس نے اس کا لطف دوبالا کر دیا. یعنی مطلع جو ہے وہ اس طرح سے جیسے کہ دو آدمی آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں، اور ڈرامائی انداز آپ دیکھتے ہوں گے، آپ دیکھیں گے اسٹیج آپ نے دیکھا ہوگا، ڈرامے یا جسے آپ ناٹک بولتے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے، تو اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ دو آدمی بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے ان کا مطلع ہے، اس کے اندر انہوں نے اسی طرح کا ہنر پیش کیا ہے، اسی طرح کی باتیں پیش کی ہیں کہ اور برجستگی مطلب بے ساختگی کے ساتھ، اور سلسلے ایک لفظ اس کے بعد کون سا لفظ آنا چاہیے وہی لفظ اس کے اندر شامل ہوا ہے. اور سادگی، بالکل سیدھی سادھی زبان بھی ہے. تو ڈرامائی کیفیت پیدا ہوئی جس نے اس کے حسن کو اور بڑھا دیا ہے. تو یہ غور کرنے والی بات آپ کے اس غزل میں موجود ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں سوالات کی طرف. مشقی سوالات کا سلسلہ
ہے اب پہلا سوال آپ کی اسکرین پر آیا ہے. اب دیکھیے مطلع میں شاعر نے بلبل کو بیتاب کیوں کہا ہے؟ بیتاب یعنی بے چین بے قرار کیوں کہا ہے؟ جواب لکھا ہے دیکھیے. مطلع میں شاعر آتش نے بلبل کو بیتاب اس لیے کہا ہے کہ کیونکہ وہ اپنے محبوب کے دیدار کے لیے بے چین و بے قرار ہے. اس میں شاعر بلبل کے ایک پھول سے دوسرے پر جانے کی وجہ سے بلبل کو بیتاب کہتا ہے. مطلب بلبل جو ہے ایک پھول پہ بیٹھتا ہے پھر کبھی دوسرے پہ چلا جاتا ہے. آپ دیکھیے گا، کبھی غور کیجیے گا کہ بے چینی کے عالم میں آدمی ادھر ادھر گھومنا شروع کرتا ہے. بے قراری کے عالم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب مضطرب ہوتا ہے، کسی صورت اسے قرار نہیں ہوتا، کسی صورت اسے چین نہیں ملتا، تو وہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے. تو اسی طرح سے پھول پہ بیٹھتا ہے، پھول دوسرے پھول کے پاس جاتا ہے. بلبل کا یہ انداز ہوتا ہے. تو وہ اپنے اس کو اور بلبل کو اپنے آپ کو بھی وہی محسوس کر رہا ہے کہ وہ بھی محبوب کے لیے بے قرار ہے اور وہ پھول کے لیے بے قرار ہے. کہتے ہیں کہ جب کوئی بے قرار ہوتا ہے اس کو کسی صورت چین نہیں ملتا. یہ حقیقت ہے. آپ بھی کبھی دیکھیے کسی آپ پریشانی میں ہوں گے تو آپ اٹھ کر کے ادھر ادھر چلنا شروع کر دیں گے، اور کسی صورت آپ کو جب تک وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہو جائے گی آپ بے چین و بے قرار رہیں گے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 2. دوسرے شعر میں پیامبر کے میسر نہ ہونے کو شاعر نے خوب ہوا کیوں کہا ہے؟ خوب ہوا ہم نے جب غزل پڑھی تھی اس میں دیکھا تھا. آئیے جواب دیکھتے ہیں. دوسرے شعر میں پیامبر کے نہ ملنے کو شاعر نے خوب ہوا اس لیے کہا کہ کیونکہ شاعری بحیثیت ایک عاشق زار ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے شخص کو کسی پیامبر کے ذریعے وہ اپنے دل کی بات اپنے محبوب تک پہنچائے. مطلب کسی دوسرے شخص کو اپنی عشق کی باتیں بتائے، کوئی بھی نہیں چاہتا. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں خود ہی کہوں، لیکن کوئی پیامبر نہیں ملا تو یہ بہت اچھی بات ہے. بات اپنے محبوب تک پہنچائے کیونکہ اس سے محبوب کے دل کی بات عاشق سے پہلے پیامبر کو معلوم ہو جائے گی. تو پہلے کسے معلوم ہوتی ہے؟ جو پیغام لانے والا ہے. اب آج کا زمانہ تو موبائل کا زمانہ ہے، نہ پرانے زمانے میں یہی ہوا کرتا تھا کہ جو کوئی جسے کبوتر کے ذریعے چٹھی جایا کرتی تھی، تو یہی بات پہلے کسے معلوم ہوئی؟ جو پیغام لانے والا ہے کہ ہاں بھائی یہ کہہ دینا. تو اس طرح سے تو وہ یہ نہیں چاہتا، جو عشق کرتا ہے وہ اور جو محبوب ہوتا ہے وہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ دوسرے کو، دو کے علاوہ تیسرے کو کسی کو معلوم ہو جائے. اس لیے شاعر نے پیامبر کے ملنے نہ ملنے کو خوب ہوا یعنی اچھا ہوا ہی کہا ہے. مطلب نہ ملے تو بہت اچھا ہوا، مل جاتا تو اچھا تھا، لیکن اس سے یہ بات تھی کہ اس کے عشق کے راز دوسرے تک پہنچ جاتے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. چوتھے شعر، تیسرا سوال آپ کا ہے. چوتھے شعر میں دل و جگر کو لہو کرنے سے کیا مراد ہے؟ چوتھا شعر جو آپ کی غزل کا ہے، آپ نے جو پڑھی ہے، اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ چوتھے شعر میں دل و جگر کو لہو کرنے سے کیا مراد ہے؟ جگر کو لہو کرنا. آئیے جواب دیکھتے ہیں. محبوب کی جدائی میں شاعر کو اس قدر صدمہ پہنچا ہے کہ روتے روتے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بجائے خون بھی نکلنے لگتا ہے. اس کیفیت کو دل و جگر کا لہو کرنا کہا جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے لہو جلانا، مطلب بہت کڑی محنت کرنا کہ بھائی ایگزام کے لیے ہم تو خون جلا رہے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا، بہت سخت محنت کرنا. یہ بھی اس کا ایک دوسری طرف سے میننگ نکلتا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. چوتھا، مقطع کے دوسرے مصرعے میں شاعر نے برگشتہ تعالی کی جو تعبیر کی ہے اس کی وضاحت کیجیے. مطلب بد نصیبی کی جو وضاحت انہوں نے کی ہے آتش نے، اس کا دیکھنا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے. وضاحت آپ سمجھ گئے ہوں گے، ویاکھیا کرنی ہے، بہت تفصیل سے بتانا ہے. برگشتہ تعالی کے معنی قسمت خراب ہونا یعنی بد نصیبی کے ہیں. بدقسمتی بھی کہتے ہیں
اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ اگر بارش کی تمنا کرتا ہوں تو آگ برستی ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کی تقدیر اتنی خراب ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں اس کا الٹا نتیجہ ان کو حاصل ہوتا ہے، یعنی اس کے خلاف ہوتا ہے. تو یہ اس کی بہت اچھی مثال بھی ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہمارے سامنے عملی کام ہے جس کو آپ کو کرنا ہے. اور آپ کیسے کریں گے کہ آتش کے شعر پڑھنا ہے آپ کو، اور اس میں سے جو یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ سوال، اس سوال کا جو مطالبہ ہے اس کو آپ کو حل کرنا ہے. آتش کی شاعری میں قلندری اور بانکپن کی ایسی لے ہے، مطلب وہ بانکپن ایسا رکھتے ہیں کہ جو متواتر شکستوں کے باوجود بھی حوصلہ اور وقار قائم رکھتی ہے. متواتر معنی مسلسل، لگاتار، کرمش، سلسلے کے ساتھ ایک کے بعد ایک مصیبتیں آ رہی ہیں. شکستوں یعنی ہار کے باوجود بھی حوصلہ اور وقار قائم رکھتے. اس کیفیت کا ذکر دیگر شعراء کے تعلق سے بھی ہوتا ہے. مطلب ان کو تکلیفیں بہت زیادہ ملی تھیں، ہمیشہ تنگ دستی کا عالم رہا، لیکن انہوں نے اپنا وقار، اپنی عزت وہ ہاتھ سے جانے نہیں دی. آتش کا ایک ایسا شعر نقل کیجئے جس میں یہ خصوصیت موجود ہو. یہ کام آپ کے کرنے کا ہے. تو آپ کو ایسا شعر تلاش کرنا ہے استاد کی مدد سے، اور آپ خود بھی پڑھیں گے کیونکہ اب آپ سمجھدار ہو گئے. تو اس طرح سے آپ کو یہ شعر نقل کرنا ہے، لکھنا ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. آئیے اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس وعدے کے ساتھ، اس بات کے ساتھ کہ آپ اپنی مشق جاری و ساری رکھیں گے. آداب.